ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। जब नशे की बीमारी आती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो बीमारी है उस एक फ़र्द की नहीं रहती, बल्कि पूरे ख़ानदान के अंदर वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। पूरे ख़ानदान में ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें जो उनके जज्बात हैं, जो उनके बिहेवियर्स हैं, जो उनके लहजे हैं, सब मुतासिर हो रहे होते हैं। जब हम इसको कहते हैं इट्स अ फैमिली डिजीज़, तो इसका मतलब ये है कि फैमिली भी बीमार होती है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने प्यारे की मदद कैसे कर सकेंगे। तो जो दो बुनियादी चीज़ें हैं इसमें, वो एक एनेबलिंग है और एक प्रोवोकिंग है। एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए कुछ असूल होते हैं। वो हैं कि आप पहले तो इंडिपेंडेंट हो, अपने बारे में आप सोचें। आपकी सोच जो है वो ऐसी हो कि अगर आप किसी को ना कहते हो तो आपको ये गिल्ट फील ना हो कि आपने ना कहा। जो पेरेंटिंग हमारी स्पेशली साउथ एशियन पेरेंटिंग है, इसमें किस हद तक रोल है इस बात का भी कि यूजुअली पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव, आई मीन जनरली दे आर, लेकिन हमारे पास जो एक सेंस है कि जब तक वो बड़ा ना हो गया, जब तक उसकी शादी ना हो गई, जब तक उसके बच्चों की हमने, जब तक हम जिंदा हैं हमें उनको अपने डिपेंडेंट रखना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर अहमद कादरी है। हमारा शो यू आस्क्ड फॉर इट के एपिसोड जो है इट टेक्स अ फैमिली में सबको खुशामदीद। सो लास्ट टाइम जो हम अपने शो में बात कर रहे थे कि जब नशे की बीमारी आती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो बीमारी है उस एक फ़र्द की नहीं रहती, बल्कि पूरे ख़ानदान के अंदर वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। पूरे ख़ानदान में ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें जो उनके जज्बात हैं, जो उनके बिहेवियर्स हैं, जो उनके लहजे हैं, सब मुतासिर हो रहे होते हैं। चाहे उनकी नींद हो, चाहे उनकी बात करने का अंदाज़ हो। तो जब बात पूरे घराने में फैल जाती है तो उसका जो हल है वो भी पूरे घराने में फिर करने की ज़रूरत पड़ती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एनेबलिंग और प्रोवोकिंग, मतलब कि सहूलतकारी और इश्तियाल अंगेज़ी, दोनों तरीक़ों से जो कॉमन सेंस की बुनियाद पर हो रहे होते हैं, जो बीमारी को आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ लेके जा रहे होते हैं।
سمجھنے میں تو یہی ملتا ہے کہ شاید اس سے مریض کی کوئی حالت بہتری کی طرف جائے گی، بٹ ان ریالٹی وہ خرابی کی طرف ہی لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب فیملی ممبرز اپنے آپ پہ کام کرتے ہیں، جب اپنی صورتحال بہتر کرتے ہیں، اپنے موڈ مزاج بہتر کرتے ہیں، تو پیشنٹ کو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ بہتری کی طرف لیڈ کر سکیں، گائیڈ کر سکیں۔ تو آج کے دن بھی ہم اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارا جو شو ہے اس کو بتاتا جاؤں کہ ڈیلی بیسس پہ فرام 7 PM to 8 PM نشر کیا جاتا ہے۔ آج کے دن 3 PM پہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو جو یہ شو ہے یو آسک فار اٹ، یہ پاکستان کے تینوں بڑے شہروں سے، مطلب کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ واحد شو ہے جس کے اندر سارے پروفیشنلز اپنی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں، جو اپ ٹو ڈیٹ کانسیپٹس ہیں، اپ ٹو ڈیٹ جو نالج ہے وہ اپنی آڈینس کے لیے لے کے آتے ہیں۔ سو جو ہم بات چیت آج کے دن کرنے جا رہے ہیں کہ عملی طور پر جب نشے کی بیماری کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر فیملی ممبرس کا کیا کیا رول ہو سکتا ہے۔ تو ول اسٹارٹ ود سر، آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا چیزیں وہ کر سکتے ہیں جس سے ایک مریض کی، ایک نشے کے مریض کی، نشے کی بیماری میں جو مبتلا ہے، جس کے اندر اس کے خاندان بھی انوالو ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے بھی کردار کے اندر، ان کے بھی مزاج کے اندر وہ خرابیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو کیا سٹیپس ہیں جن کو لے کے ہم وہ آغاز کر سکتے ہیں اس بیماری کی ٹریٹمنٹ کا؟ ایکچولی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ بالکل، جب ہم نے یہ سمجھ لیا بیماری ہے تو بیماری جو ہے علاج مانگتی ہے۔ کوئی بھی بیماری جو ہے علاج کے بغیر نہیں جا سکتے، تو پھر ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو ایکچولی جب ہم اس کو کہتے ہیں اٹس اے فیملی ڈیزیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی بھی بیمار ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پیارے کی مدد کیسے کر سکیں گے۔ تو جو دو بنیادی چیزیں ہیں اس میں، وہ ایک انیبلنگ ہے اور ایک پرووکنگ ہے، جس کو آپ نے نوازشات کہا اور طنز کہا، تانے کہا، بےعزتی کہا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم یہ کرتے رہے ہیں اور اٹ ڈزنٹ ورک۔ وین سم تھنگ ڈزنٹ ورک تو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ از دیر اینی تھنگ ایلس۔ اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم جو ہے وہ کامن سینس سے علاج بیماریاں کامن سینس سے ٹریٹ نہیں کی جاتی، بیماریاں جو ہے وہ سائنٹیفک نالج سے ٹریٹ کی جاتی ہیں۔ اور اب فارچونیٹلی کہ یہ ذہنی بیماریاں جو ہیں اس میں بھی سائنس نے کچھ نہ کچھ ترقی کی ہے اور ہمیں بہت سی معلومات جو ہیں وہ پتہ چلی ہیں۔ تو یہ بات تو پکی ہے کہ نہ ہمیں بے جان نواز سے جو ہے اس کو مدد دیں گی، نہ بے جان ڈانٹ، طنز، تانے، برا بلا کہنا، یہ دونوں چیزیں نہیں کہ پھر کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس کو میرٹ دے دینا۔ اب اس لفظ میں اتنی چیزیں پنہاں ہیں۔ میرٹ سے مراد کیا ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے لوڈ ون کو میرٹ نہیں دیتے؟ تو میں آپ سے ایک کویسچن کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے گھر میں 2 3 4 بچے جو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ توجہ کون سا بچہ لیتا ہے؟ وہی بچہ جو کچھ نہ کچھ خرابی کی طرف خرابی کی طرف آتا ہے۔ جو بچہ بھلے مانس ہوتا ہے اس کو ہم کچھ بھی نہیں پوچھتے ہی کوئی نہیں، وہ اپنا خود ہی کر لیتا ہم کہتے ہیں۔ اور جو بچہ جو ہے اس طرح کے رویوں میں انوالو ہوتا ہے اس کو سب توجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو ایکچولی وہ سیکھتا ہے اس رویے سے کچھ، اس رویے سے یہ سیکھتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے توجہ لینے کا۔ جب ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو ہمارا بچہ بہت بیبا بچہ ہے اور جو اپنے کام صحیح کر رہا ہے، نہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہے، نہ لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، ہم اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ جب آپ اس پہ توجہ دیں گے تو پھر دوسرے کو پتہ چلے گا کہ توجہ لینے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس طرح کا بھلے مانس ہو جاؤں۔
اور ہم سب سے زیادہ نوازشیں بھی اس پہ ہی کرتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خود سے کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے. اچھا، یہ بڑی ضروری بات ہے، اور میں پچھلے کئی دنوں سے کافی عرصے سے مجھے یہ دیکھنے کا بھی موقع ملا ہے کہ جو بطور پیرنٹس ہم یہ اکثر ہمارا یہ بھی نظریہ رہتا ہے پیرنٹس کے بارے میں کہ کوئی ان کے لیے سب بچے برابر ہیں، انکنڈیشنل لو ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ بھی ایک متھ ہے. پیرنٹس کے لیے کئی جگہ پر جو جیسے آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، شاید پیرنٹس کے لیے یہ اسیس کرنا ہے، اور جو ہم یہاں پہ بار بار سیکھتے بھی ہیں کہ یہ بیماری ہے، ایسا رویہ جو نیوسنس کریٹ کرتا ہے، یہ بیماری کا حصہ ہو سکتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یا پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ رویہ یہ اٹینشن سیکنگ کے لیے یہ رویہ ہے، یا بچہ توجہ چاہتا ہے، بچہ چاہتا ہے کہ اس کو شاید پیار نہیں مل رہا، اس کو توجہ نہیں مل رہی، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، وہ ایک بیمار رویہ ہے، اور جسے ہماری بلا وجہ کی نوازشیں خراب کر رہی ہیں اور وہ بیماری کو پال رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے بار بار ہمیں بھی یہ یاد دلانا کہ چاہے وہ ذہنی بیماری ہے یا نشے کی بیماری ہے، وہ بہت ارلی سائنس ہوتے ہیں جو ہم اس رویے میں دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اکثر مس کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے وہ رویہ یہ ڈسٹنگوش کرنا ہے کہ یہ رویہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا یہ رویہ اس کی اپنی ذات سے جڑا ہوا ہے، یہ اس کے مزاج کا حصہ ہے. سارے بچے واقعی محبت میں سارے بچے برابر ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہمیں ڈسٹنگوش اس بات پہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم ڈیزائرز کس کی پوری کریں گے. نیڈ تو ہم سب کی پوری کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. وہ ہیں کہ آپ پہلے تو انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے بارے میں آپ سوچیں، آپ کی سوچ جو ہے وہ ایسی ہو کہ اگر آپ کسی کو نہ کہتے ہو تو آپ کو یہ گلٹ فیل نہ ہو کہ آپ نے نہ کہا. آپ انکنڈیشنل لو دو ود باؤنڈریز، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. پھر دوسرا ریلیشن شپ کا طریقہ یہ ہے کہ کو ڈیپینڈنسی، وہ کہ جو کہ ایک پیتھولوجیکل اسٹیٹ ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی سوچ جو ہے نا وہ کسی دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. یعنی کہ ہوتا ایسا ہے کہ آپ ہر وقت کسی دوسرے بندے کے اوپر فوکس رکھتے ہو. وہ سویا، وہ اٹھا، وہ گیا، وہ کالج گیا نہیں گیا، کام کیا نہیں کیا، کمپیوٹر پہ کتنی دیر بیٹھا، کھانا کھایا نہیں کھایا. تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کو انیبل کر رہے ہوتے ہو. ایکچولی یہ جو رویہ ہے، ایکچولی یہ ہم بیماری کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہم اپنے بچے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی محبت میں یہ چیزیں کر رہے ہیں، ایکچولی ہم بیماری کو سپورٹ کرتے ہیں. بیماری بچے میں بھی ہے یا آپ کے ہسبینڈ میں بھی ہے، جو بھی ہے فیملی ممبر، اس میں بھائی ہے، جو بھی ہے، دیکھیں اس میں بھی بیماری ہے اور آپ میں بھی بیماری ہے. جو بھی اس آپ جب تک خود نہیں ٹھیک ہوتے، آپ کی اپنی نیڈ نہیں پوری ہوتی، آپ دوسرے کی نیڈ نہیں پوری کر سکتے. اور خوشی ڈھونڈنا کسی اور کے اندر وہ پاسبل نہیں. دیکھیں جب تک اپنے شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو اچھا نہیں کہیں گے، کہنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو پھر آپ دوسروں سے کیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو بیسٹ رویہ یہ ہے کہ آپ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو. یعنی کہ تو یہ تو لاجواب رویہ ہے نا. ایکچولی یہ بیماری جو ہے نا کرواتی کیا ہے؟ بیماری یہ کرواتی ہے کہ نا پٹنگ بلیم آن ادرس. ٹھیک ہے، تو یہ 100% یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوڈ ون ہوتا ہے وہ یہ سیکھ لیتا ہے رویہ کہ میں نے اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈال دینی ہے. آپ نے مجھے بچپن میں محبت نہیں دی، آپ نے میرا فلانا کام نہیں کیا، آپ نے مجھے فلانی چیز نہیں لے کے دی، فلانی. تو ایکچولی ہمیں اس گورکھ دھندے سے نکلنا ہے. تو جب ریکوری کے سائن جو آتے ہیں نا، ریکوری کے سائن یہ ہیں کہ آپ کیسے ریکور کر رہے ہو. آپ نے باؤنڈریز سیٹ کرنی شروع کر دی ہیں وداؤٹ گلٹ، کیونکہ ہم باؤنڈریز تو بنا لیتے ہیں لیکن ہمیں گلٹ ہوتا ہے، اور نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا. سب سے پہلے نا اس کو نا آپ نے اس خوف سے نکلنا ہے، اس خوف سے نکلنا.
آپ نے نا جو ہم جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں خوف سے، اس سے نکل جانا چاہیے. تو دوسروں کو ان کے کانسیکوینسز فیس کرنے دینا چاہیے. ایکچولی یہی تو بیماری جو ہے، جب تک بیماری کے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے اس کا علاج بھی نہیں ہوگا. تو ہم اس کو کانسیکوینسز فیل نہیں ہونے دیتے. تو ایکچولی پھر وہی ہماری پہلی بات آ جاتی ہے کہ ایکچولی ہم بیماری کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے بچے کا ساتھ نہیں دے رہے. تو ہمیں اپنی ایموشنل نیڈس اور فزیکل نیڈس پہ پہلے فوکس کرنا ہے. یہاں کہ ہم نے اپنے لوڈ ون کی ایموشنل نیڈ، فزیکل نیڈ، فائنینشیل نیڈ کو فوکس کرنے کے بجائے وی نیڈ ٹو فوکس آن می، مائی سیلف. ایکچولی جو ہے نا، آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ ہم نے اپنی خوشیاں جو ہے نا کسی کے حوالے کر رہے. اب اگر ہم آپس میں یہ بات کہیں کہ ڈو وی وانٹ ٹو بی کنٹرول بائی سم ون، نو، تو ہیومن بینگ سے نو، ناٹ ایٹ آل. اور ہم بڑے کنوینئنٹلی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی باتیں مان کے ان کو خوش کر دیں. تو ایکچولی وہ ہم ان کو خوش نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہم بیماری کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بیماری ادھر ہو ہی نہیں سکتی جدھر میرٹ ہو. جب آپ میرٹ پہ ٹریٹ کر رہے ہوں گے یہ بیماری بھاگ جائے گی. یہ بیماری چاہتی وہ نوازشیں ہیں جس سے کہ یہ پروان چڑھے. تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہی ہوگا نا کہ ہم میرٹ پہ فیصلے کرنے شروع کر دیں. دیکھیں تربیت ایک جو ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، لیکن اس تربیت میں کچھ نیسسری پین بھی ہے جو ہمیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم وہ نیسسری پین جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم نے اپنے بچے کا رونا، اب اپنے بچے کی بے جا ضد اور میرٹ اگر ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کی تربیت کیسے کریں؟ دیکھو ٹف لو، بچہ چلنا کبھی نہ سیکھے اگر ہم اس کو گرنے نہ دیں. بالکل وہ ہم بھول جاتے ہیں. جی، جب وہ چلنا لگتا ہے وہ گرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، پھر چل پڑتا ہے. لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی ایک ہمارے دماغ میں ان کی ایک امیج بن جاتی ہے کہ جی اس کو میں نے میری امیج کو اس کے اندر ڈال کے مولڈ کر کے تو میرا بچہ اس طرح ہونا چاہیے. تو وہ جب ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم ایک تو ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، تھک مایوسی کا جاتے شکار ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، گیو اپ کر جاتے ہیں. اور پھر اپنے آپ کو بڑا گھٹیا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایکچولی وہ ہماری پروڈکٹ ہوتی ہے نا. تو دیکھیں جب ہم اپنے بچے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا برین یہ پرسیو کرتا ہے کہ دیٹ وی آر انکیپیبل. اور پھر ارد گرد کا جو معاشرہ ہے اس نے بھی عجیب و غریب قسم کے نشئی رویے کیے ہوئے ہیں کہ دیٹ پیرنٹس آر دیئر ٹو گیو اونلی. اور ہم جب بچہ ہمارا آپ کو ہمیں کہتا ہے کہ جی میں آپ کے لیے یہ کام کر دوں، آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آپ یہ کام نہ کریں، ہم آپ کا کام کریں گے، آپ صرف اپنا کام کریں. دیکھو یہ میں نے سیکھا ہے کہ میں لوگوں سے بہت ڈرا کرتی تھی. معاشرہ میں سمجھتی تھی کہ میں نے پیپل پلیزنگ واز مائی تھنگ، یو نو، اینڈ لوگ کیا کہیں گے. سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کو پلیز کرتے ہیں. نہیں، بچوں کو بھی، سبھی کو، مطلب نیبر کیا کہے گا، میرا بھائی کیا کہے گا، میری خالہ کیا کہے گی، میرا دوست کیا کہے گا. میں چھپتی چھپاتی سب کچھ، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میرے دماغ میں یہ تھا کہ سب کچھ میں نے کیا، میرا ہی قصور ہے. تو جب مجھے یہ سمجھ آنے لگی بھی میں بھی ہوں ایز اے ہیومن بینگ آن دس ارتھ who deserves you know personal, physical, psychosocial support. And I faced abuse from emotionally and physically from lot of different places. And you know ایک چیز جو ہے نا، میں یہ بتاؤں کہ جو کو ڈپینڈنسی کی ٹریٹ ہے نا وہ ہائی اچیورز میں بہت زیادہ ہے، اسپیشلی فزیشنز. کیوں؟ کیونکہ فزیشنز جو ہوتے ہیں، ہمارے سامنے مریض آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں خیال رکھنا، اگر ہم نے اس کی ہیلپ نہ کی تو یہ مر جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ایمپیتھ بھی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو وہ چیز ہم جو ہمارے
हड्डियों में घुस चुका है ना कि हमने देना ही देना है. एक्चुअली हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम उसका इलाज में मदद कर सकते हैं, हम उसकी जगह इलाज खुद नहीं कर सकते. देखिए, जो आपने मरीज को देना है वो आपने वो परहेज देना है, वो दवाई देनी है, वो तरीके बताने हैं, लेकिन आप उसकी जगह अमल नहीं करेंगे, करेगा वही तो तभी उसका फायदा होगा. तो इसीलिए हमें अपने बच्चे को ये बताने की जरूरत है कि भाई बात ये है कि हम आपकी जगह हम आपके साथ बैठ सकते हैं लेकिन आपकी जगह इलाज नहीं कर सकते. बिल्कुल, हम उनको सपोर्ट जरूर कर सकते हैं लेकिन उनकी जगह पे जाके उनका काम नहीं कर सकते ना. हम बड़े कन्वीनियंटली हम समझते हैं कि हम उसका काम नहीं करेंगे तो हमें बुरा समझेगा और हम अच्छा, चाहते हैं. सारी जो पेरेंटिंग हमारी स्पेशली साउथ एशियन पेरेंटिंग है, इसमें किस हद तक रोल है इस बात का भी कि यूजुअली पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव. आई मीन जनरली दे आर, लेकिन हमारे पास जो एक सेंस है कि जब तक वो बड़ा ना हो गया, जब तक उसकी शादी ना हो गई, जब तक उसके बच्चों की जब तक हम जिंदा हैं हमें उनको अपने डिपेंडेंट रखना है, नॉट जस्ट टू कंट्रोल किसी देम को अपने डिपेंडेंट रखना कितना बुरा रवैया है, कितना बुरा रवैया है. अच्छा, ये दोनों एक्सट्रीम बुरी हैं, जो वेस्ट में भी है और जो हमारी तरफ भी है. सो वी नीड टू फाइंड इन बिटवीन. ठीक है, जहां उनकी इंडिपेंडेंस की जरूरत है उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए. इंटरडिपेंडेंट जो रवैया है, यस, दैट इज द रिक्वायरमेंट कि जब आपको जरूरत हो वो काम आए और जब उनको जरूरत हो आप काम आए. ये वन वे ट्रैफिक जो है विल लीड टू डिजास्टर, और वही हमने देखा. और ये वन वे ट्रैफिक का नतीजा है कि हमने अपने बच्चे को इस हद तक पहुंचाया. बिल्कुल, इसी के मुतालिक हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त होता जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद इस पूरे मौजू को आगे कंटिन्यू करेंगे. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए. सो वेलकम बैक. आप देख रहे हैं इट टेक्स अ फैमिली, यू आस्क्ड फॉर इट का एपिसोड है इट टेक्स अ फैमिली. एंड आज के दिन जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट को डिपेंडेंस, हम रोगी हो जाना नशे की बीमारी में. जब फैमिलीज़, पूरे का पूरा ख़ानदान उस बीमारी की लपेट में आ जाता है, उसके अंदर ख़राबियाँ आना शुरू हो जाती हैं, मरीज़ के साथ बेजा नवाजिशें या बेजा सख्ती आना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें क्या करने की ज़रूरत होती है. हमने अभी ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया कि पहला स्टेप इज़ ऑलवेज़ अबाउट एक्सेप्टेंस. जब तक उस बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा कि ये एक बीमारी है और बीमारी की वजह से ये सारे मसाइल आ रहे हैं, तो उसको एक साइंटिफिक वे में ट्रीट करना, मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. जो आम तौर पर कॉमन सेंस के नज़रिए से उनके वादे पूरे करके, उनको डांट हबट के इस जो डिज़ीज़ है मैनेज करने की कोशिश की जा रही होती है, ये तभी तब्दील होगा जब एक्सेप्टेंस आएगी. जो डिज़ीज़ की एक्सेप्टेंस है वो जब आएगी. सेकंड स्टेप हमने देखा, जो डॉक्टर फौजिया ने भी हमें बताया, कि जो हेल्दी रिलेशनशिप है इट डिमांड्स सम सॉर्ट ऑफ 50-50, सम सॉर्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि कोई काम आप करें, कोई काम आपका फिर लव वन इन रिटर्न आपके लिए करें. इसी तरह हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. मैं चाहूँगा कि मिस मैरी आप भी थोड़ा सा हमें बताएं कि जैसे आप भी इस डिज़ीज़ के साथ, स्किज़ोफ्रेनिया के डिज़ीज़ के साथ मैनेज करती आई अपने भाई को, और उसके अंदर क्या वो रवैये थे, वही इनेबलिंग के, वही प्रोवोकिंग के, जो आपने आइडेंटिफाई किए कि जो बीमारी को एक प्रोलॉन्ग कर रहे थे
طویل کر رہے تھے, لمبا کھینچ رہے تھے, لیکن ان کو جب ختم کیا تو اس کے بعد وہ بیماری بھی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی. اچھا, بہت پینفل کسی بھی فیملی کے لیے, کسی بھی فیملی ممبر کے لیے, پیرنٹس کے لیے بھی, سبلنگس کے لیے بھی بڑا یہ ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جس کو ہم, چاہے کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر ہے, لیکن اگر وہ کسی ڈیزیز کے ساتھ ہے, ڈیزیز کا بیہیویئر ہے, تو یہ بہت مشکل ہے یہ ڈسٹنگوش کرنا یا اس کو ایکسیپٹ کرنا. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک بیماری ہے, اور بہت, چونکہ میں اور میرا بھائی وی آر ویری کلوز, 2-3 سال کا فرق ہے, اور وہ میرا کلوزسٹ کمپینین بھی ہے. تو یہ بہت مشکل, یہ چونکہ اس ٹائم ہماری فیملی سپلٹ بھی ہو رہی تھی, اٹ کوئنسائڈڈ جب اس کے ٹریگرز تھے, تو یہ بہت مشکل عمل تھا یہ دیکھنا کہ یہ بیماری کس نوعیت کی ہے. کیا یہ کوئی ٹرومیٹک, چونکہ فیملی سپلٹ ہو رہی ہے, میرے پیرنٹس کا یہ چل رہا ہے, اور اس میں کیٹاٹونیا کی, اب جو میں اس کو ریکال کر سکتی ہوں کہ وہ کیٹاٹونیا کی اسٹیٹ میں فار آورز ہی وڈ اسٹینڈ, دھوپ میں کھڑے رہنا یا کسی جگہ پہ بیٹھ جانا, اور باقی جو گھر والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ ایک ڈپریسنگ فیلنگ ہے, گھر کا ماحول خراب ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ دیکھا کہ فزیکل بھی چیزیں تھیں, جیسے بہت دیر زیادہ اگر واش روم میں ہے, یا اگر اس کو کس طرح ایسی سچویشن ہے کہ کبھی وہ بالکل کھانے پینے سے اس نے وڈرا کر لیا ہے. لیکن وہ ساری چیزیں جو کسی نہ کسی طرح سے ہمیں لگتا تھا ایک ضدی ٹین ایجر کی, یا جو ابھی تھوڑی سی اڈلٹ ایج میں پہنچ رہا ہے, اس کی نشانیاں ہیں. اور اسے کیا پہلا طریقہ کیا تھا کہ میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس, کبھی اس کا MRI, کبھی CT اسکین, ہر وہ عمل جو ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ اس کی کوئی فزیکل پرابلم ہے. اور لیکن یہ کسی بھی طرح اس طرف دھیان جانا, انٹل آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ نہیں, دس از سم تھنگ, جب اس کی میڈیکل رپورٹ ساری ٹھیک ہیں, لیکن اس میں جو باقی ساری فیملی ممبرس کا انکلوڈنگ می, یہ ریئلائز کر پانا کہ یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم, کوئی ڈیزیز ایسی ہو سکتی ہے. اور اس کو ہم, چونکہ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, پہلے کئی سال ہم سب اپنی اپنی مصیبت میں پڑے تھے. ہم اس کو اس طرح سے ریئلائز کرنا کہ یہ ایک پینفل اس کی اپنے لیے پروسیس ہے, اور پھر اس کو خود بھی اس کی جو نوازشوں والا جو عمل ہے, اس نے کہنا میں نے اس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, مجھے یہ علاج کی ضرورت ہے, مجھے یہ بیماری ہے, حکیم کا علاج, ہومیوپیتھک, ایلوپیتھک. تو وہ سارے ہم خود, ہم میں سے کوئی بھی یہ جاننے کے لیے, ماننے کے لیے, یا اس کو تب کافی, میں 18 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, تو وہ تب کوئی انٹرنیٹ کا اس طرح سے بہت زیادہ اگر ایکسیس بھی تھی, تو یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ ہم خود بھی اس پر کوشش کر سکتے ہیں, جو کہ ابھی بہت آسان ہے. تو چیخو پکار, یا آگے سے اگر اس نے کوئی بات نہیں مان رہا, وہ اندر نہیں آ رہا, یہ سارے رویے جب ابھی میں پچھلے کوئی 8 مہینے سے جب ہم اس ٹریٹمنٹ میں ہیں, بہت مشکل سے یہ سمجھ تو فوراً آ گئی, کیونکہ میں نے اس کے بعد بہت وقت بھی لگایا جب یہاں پر لانے کے عمل میں بھی. لیکن یہ کہ اس بیماری میں جو کو ڈیپینڈنٹ ایک بیہیویئر ہے, اور جو اسپیشلی فار مائی مدر جو ایک ٹف لو کا جو کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھے بغیر ہم اس بیماری کو ڈیل نہیں کر سکتے. کہ یہ جو نوازشیں ہیں, یا جو کسی بچے کی بیماری ہے, اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا کہ یہ رویہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم اس پر بہت زیادہ اپنی جان نچھاور کریں گے. تو یہ بیماری, اور ودن فیو منتھس وی سو کہ ابھی بھی جب انیبلنگ اور پرووکنگ کے جو رویے ہم نے اس زمانے میں تھے, اس وقت تھے, ابھی بھی اگر کہیں پر ہم سے چوک ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رزلٹ اس کا بالکل ویسا ہی ہے. بالکل. میرے بیٹے کو بھی اسکیزوفرینیا, وہ ایک کوئی اینجل بچہ ہوتا ہے نا, وہ میرا بیٹا تھا. اور وہ پرنسٹن میں ایکیڈیمک اسکالرشپ پہ ہائی اینڈ اچیور. میں نے اس کو سیکنڈ ایئر میں پاکستان سے جا رہی تھی, اس کو دیکھا. ہی واز ان سائیکوسس, بٹ آئی ڈنٹ نو واٹ سائیکوسس مینٹ, بیکاز آئی ایم ناٹ اے سائیکیٹرسٹ. میڈیکل کالج میں جو ہے 2 لیکچر ہوتے تھے, اس میں ECT کی تھیراپی ایک بتائی گئی تھی, اسی کا مجھے پتا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو رہا ہے. میں اس کو پروفیسر آف سائیکیٹری کے پاس لے کے گئی, ڈین آف کالج آف میڈیسن کے پاس لے کے گئی. اس نے کہا نہیں. میں نے پاکستان فون کیا, ان کا پیروں کو پیسے دے دو, اتنے دے کے بنا دو, یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں وہ کیا, اس کو اسپین بھیج دو, میں نے اس کو اسپین بھیج دیا, نہیں ٹھیک ہوا. میں نے اس کو پھر میں خود لے کے پاکستان آ گئی. پھر میں نے اس کو ایک اور یونیورسٹی میں داخل کرایا. میں کیا بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہ تقریباً
کوئی 10 ڈفرینٹ فیزز آف ٹریٹمنٹ سے گزرا اور اس کا ڈائگنوز نہیں ہوا, بیکاز ہی واز سو انٹیلیجنٹ دیٹ ہی وڈنٹ لیٹ them examine. These kids are very extremely intelligent and they can manipulate. Yes. تو ڈاکٹروں کو جا کے اور بتا دیتا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر فائنلی وہ he was, to the extent he was very quiet, he never was vicious, but there was a time that he wanted to kill me, and alhamdulillah he didn't. بڑے غلط خط لکھے اور لوگوں نے مجھے کہا کہ جی چونکہ تمہاری سیپریشن ہوئی ہے اس وجہ سے تمہارا بچہ خراب ہو گیا, حالانکہ اس سے پہلے ہی اس کو بیماری اٹیک کر چکی تھی. تو مجھے پوچھتے تھے کہ کوئی تمہاری جینیٹک پرابلم ہے. It hasn't been too long. I mean, I tell you, it's been going on since 2012. تو اس کا ڈائگنوز پچھلے کوئی 2 سال میں یا 3 سال میں ڈائگنوز فائنلی اس کو کہا اسکیزو افیکٹیو ڈس آرڈر ہے. اس کو کبھی لیبل کرتے تھے پرسنالٹی ڈس آرڈر, کبھی اس کو کہتے تھے وہ نارسسسٹ ہے, کبھی وہ کہتے تھے اس کو ڈپریشن ہے, اس کو ECT ٹریٹمنٹ بھی دے دی. پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کیا 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 نہیں ہوا. سائکیٹرک ڈیزیز از سو painful, you know. So actually this is the story of every house, you know. Problem کیا ہے یہاں, یہی وہی بات جو ہم پہلے سے شروع سے کریں, ڈیزیز کانسیپٹ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیزیز کانسیپٹ جو ہے وہ بہت اچھی کسی یونیورسٹی سے آپ کو مل رہا ہو جس طرح آپ. تو ایکچولی ہمیں وہ رویے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں, ہم ان رویوں کو کور اپ دیتے ہیں. تو یہی اسی چیز کو کہتے ہیں پردہ پوشی. ٹھیک ہے, ہم ان رویوں کو ایڈریس نہیں کر پاتے, کیونکہ جب ہم ان رویوں کو ایڈریس کرتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں پین ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے بچے کا وہ رویہ ہے, تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ وہ میں اس کو چھپا لوں. سو یہ چیز جو ہے یہ ایک ویشیس سائیکل پہ آتی ہے. آپ اس کو رویے کو اس طرح ایڈریس نہیں کرتے, پھر آپ اس کو چھپاتے ہیں, اس سے آپ میں گلٹ آتی ہے, اس سے آپ میں شیم آتی ہے, اس سے آپ میں مایوسی آتی ہے. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بیکار انسان ہیں, حالانکہ آپ بہت ہائی اچیور ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بیکار انسان ہیں. آپ پھر دنیا سے چھپتے ہیں, پھر آپ دوغلی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, نہ آپ باہر کچھ اور ہوتے ہیں, اندر کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے, اور یہ سارے رویے جو ہیں لیڈس ٹو بلاسٹ. آپ کا ایک ایسا تصادم ہوتا ہے کہ آپ جس نے آپ کو جس کو آپ نے جنم دیا ہوتا ہے یا وجہ تخلیق بنے ہوتے ہیں, آپ اس کو ڈس اون کر دیتے ہیں, آپ اس کو گھروں سے نکال دیتے ہیں, آپ اسے مارتے پیٹتے ہیں, اور پھر آپ مزید گلٹ میں چلے جاتے ہیں, مزید شیم میں چلے جاتے ہیں. سو جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ایکچولی آپ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے رویے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ جب تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اس وقت تک آپ اپنے بچے کی نہیں کر سکتے. سو کیونکہ آپ خود بیمار ہو گئے ہیں تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو رویے میں نے کیے, ٹھیک ہے, اس کو میں نے بلیم کر کے دیکھ لیا, اس کو میں نے ڈانٹ کے دیکھ لیا, اس کو میں نے تانے دے کے دیکھ لیا, اس پہ میں نے نوازشیں کر کے دیکھ لیا, اٹ از ناٹ ورکنگ. سو یو نیڈ ٹو چینج. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کلیئرٹی آف مائنڈ ہو, آپ یو تھنک اباؤٹ یور سیلف, آپ اپنے پہ توجہ دیتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ کا فوکس اپنی صحت پہ نہیں ہوگا, آپ کسی کی صحت پہ کیسے فوکس کر سکیں گے. اور یہ ڈیزیز جو ہے نا لیڈس ٹو بلیو کہ تم بیچارے ہو, تم بہت بیچارے ہو, یو آر انفارچونیٹ, تمہارے ساتھ اس وجہ سے ہے, تمہارے ساتھ اس وجہ سے ہوا ہے. ایکچولی آپ خود دیکھیے کہ اس معاشرے میں کیا بیچارے کی کوئی عزت ہے؟ بیچارے کو ہر بندہ یوز کر کے, تو جب تک آپ تگڑے نہیں ہو تو آپ کو تگڑے ہونے کی ضرورت. تگڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں, آپ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں,
آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور آپ اپنے رویے کا خیال رکھیں, آپ اپنے جذبات کا خیال رکھیں. جب آپ یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیے آٹومیٹیکلی وہ ڈیزیز سامنے آ جاتی ہے. دیکھیے جب آپ اپنے بچے کو جب یہ بتا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ میرے بیٹے ہیں یا آپ میری بیٹی ہیں اور آپ مجھے بے حد عزیز ہیں, لیکن آپ کا جو رویہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن سائیکوسس میں پیشنٹ انڈرسٹینڈ دیکھیے وہ سائیکوسس ایک پروسیس ہے جو ہو گیا ہوا ہے, وہ تو ٹھیک ہے نا جی. یہ دیکھیے سائیکوسس کے لیے آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑے گی, ہاں جی, ٹھیک ہے نا جی. تو ونس دیٹ میڈیسن جو ہے نا تھوڑا بہت اس کا دماغ ریسیپٹیو کر دیتی ہیں تو پھر آپ کے یہ رویے ہیں. ظاہر ہے آپ بغیر میڈیسن کا ایک رول یقیناً ہے لیکن ایک لمیٹڈ رول ہے, کیونکہ دیکھیں میں یہ سوچتا ہوں ہمیشہ کہ یہ ایک ایکچولی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں جو پہلے زندگی گزار رہے تھے اس سے ہمیں کچھ ایسے پرابلمز ہوئے ہیں جو کہ ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہے, تو پھر ہمیں وہ تبدیل کرنے ہیں. جب میں نے جوائن کیا سپورٹ گروپ امریکہ میں, اس کو ایلانان کہتے ہیں, جو کہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لوڈ ونس, خواہ وہ دوست ہو, خواہ وہ فیملی ہو, خواہ وہ ہسبینڈ ہو, خواہ وہ بچہ ہو, آپ اس کو اٹینڈ کر سکتے ہو. اٹس این انانیمس گروپ, یو کین ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ. اچھا, اب میں وہاں گئی, مجھے ایک کاؤنسلر نے کہا کہ تم ادھر جاؤ. ایکچولی آپ ادھر اس لیے جاتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ ملتے ہیں. نہیں, تو آپ میں تو گئی تھی کہ یہ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں جب وہاں گئی تو وہ کہتے ہیں کیپ کمنگ بیک, کیپ دا فوکس آن یور سیلف. تو میں کہوں بھی میں آئی ایم آلریڈی ڈوئنگ ایوری تھنگ, آئی ایم گاڈ. آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ بھی بیمار ہیں. آپ تو اپنے بچے کے علاج کے لیے گئی. جب کسی نے کہا کہ تو آ پہلے, آپ نے کہا وائی شوڈ آئی ایم ناٹ. تمہاری ہابی کیا ہے؟ میں کوئی ہابی بھی کوئی چیز, ہابی تو میرے بچوں کو ٹیک کیئر ہے. ہم اس پہ وی ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ جی میں ہر وقت اپنے بچے کے لیے تیار رہتا ہوں. تو ایکچولی یہی بیمار رویہ ہے. اور اب جب آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتے تو پھر آپ دوسرے کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ سوتے نہیں ہو, آپ ایکسرسائز نہیں کرنے جاتے کہ اچھا یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے تو کچھ ہو جائے گا. ہر وقت دھچکا ہی لگا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ہوا کچھ بھی نہیں, لیکن ہمارا دماغ کہتا ہے ہو گیا. ہوتا ہے ایکچولی دیکھیں ہمیں ایک چیز اس مومنٹ پہ نہیں ہوا. جس چیز کا مجھے بھی فائدہ ہوا اور میں یہ پروپیگیٹ ضرور کرتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی آپ کے گھر میں کسی کا بیمار رویہ ہے یا کوئی بیمار ہے نا, وہ آپ کے لیے اسپیشل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے لیے اسپیشل ٹائم نکالیں. جب بھی آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے تو آپ کہیں کہ جی میں اسپیشل رویہ ہے, میں اس کے لیے اسپیشل ٹائم رکھوں گا, تو میں اس کو سے 1 گھنٹہ یہ دوں گا, تو آپ کے 23 گھنٹے فارغ ہو جائیں گے. ہم 24 گھنٹے اس پہ لگاتے ہیں اور 1 منٹ بھی اس پہ نہیں لگاتے. سو جب آپ اپنے دماغ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسپیشل ہے اس کے لیے, تو اس 1 گھنٹے میں آپ بے تحاشا کام کر سکتے ہیں. یہ ہے اسٹیپ 10, کنٹینیو ٹو ٹیک پرسنل انوینٹری وین یو آر رانگ, پرومپٹلی ایڈمٹ اٹ. ایگزیکٹلی. تو آپ سونے سے پہلے آپ اپنی انوینٹری لیں کہ جی میں نے آج کیا 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 ہے. آپ کو سونے سے پہلے ساری تھاٹس آتی ہیں, میرا بچہ کہاں ہوگا, کیا ہو رہا ہوگا, ادھر کیا ہو رہا ہے, خبروں میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو یہ سمجھانا ہوتا ہے میری یہ سوچیں جو ہیں کیا میرے بچے کو فائدہ دے رہی ہیں یا کیا پرابلم سالو کر رہی ہیں. تو یہ ایکچولی اپنے پہ کام کریں. یہ ہے اپنی زندگی کو واپس لینا, ٹھیک ہے. زندگی کو واپس لے کے پھر آپ نے سیکھنا کہ جو معقول گفتگو ہے وہ کیسے ہوگی. کیونکہ جب آپ کا اتنا دیکھیں آپ کو کوئی 10 دفعہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولے, آپ کیا کریں گے؟ اس کی نہیں بات, فرسٹریٹ ہو جائیں گے آپ, اور آپ اس کو جھوٹا ڈکلیئر کر دیں گے, اور پھر وہ اچانک آپ کو کہے گا نہیں میں تو ابھی ٹھیک ہو رہا ہوں. دیکھیں آپ یہ سننا چاہتے ہیں, تو ہم نے اپنا کنٹرول اس طرح دیا ہوتا ہے بچوں کو پتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ انیبلنگ اور پرووکنگ ہم نہیں کر رہے ہوتے, کئی دفعہ وہ بچہ کروا رہا ہوتا ہے. اس نے یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ اپنے لوڈ ون سے میں نے کام کیسے کروانا ہے.
تو جتنا ہم کام کرتے ہیں نا ان کی اتنی بیماری بڑھتی ہے. دیکھیے بات سنیں آپ ہمیں دیکھیں, ہم اپنے بچے کو ڈانٹنے کے بعد, برا بلا کہنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نوازشیں, ایکسٹرا بلکہ سو مثلاً آپ کا بچہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے برگر کھانا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو کہتے ہیں نہیں برگر نہیں کھا سکتے, وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کھانا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے کبھی مجھے برگر نہیں دیا, آپ نے یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا. یہ چیز آپ کو بائل کر دیتی ہے, آپ اس کی ٹکا کے بےزتی کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اپنے باپ سے ایسے بول رہا ہے. اس کے بعد وہ منہ بنا کے چلا جاتا ہے, آپ میں گلٹ آ جاتی ہے, اور آپ جا کے تکیے کے نیچے اس کے پیسے رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ کھا لیں. ایک برگر نہیں آتا, پھر پورا میل آتا ہے, اور یہ وشیس سرکل چلتا رہتا ہے. اچھا وہ جیسے مشین لرننگ ہے نا, بچے جو ہیں وہ ہمارے وہ پیٹرنس وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, ہم نے سکھایا, ہاں جو ہم نے سکھائے ہیں انہیں گیپس پتہ چل جاتے ہیں کہ اچھا اب یہ کریں گے تو ایسے ریئیکٹ کریں گے, میری بےزتی کرو, میں بےزتی کرو تاکہ مجھے فائدہ ہو. بہتر طریقہ تو یہ ہے, ہم نے پچھلے سیشن میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا, زیویئر ایمڈور جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں, انہوں نے ایک بک لکھی ہوئی ہے آئی ایم ناٹ سیک آئی ڈونٹ نیڈ ہیلپ. اس میں انہوں نے میتھڈ بتایا ہوا ہے, لیپ کا میتھڈ. تو اس میں اگر آپ لسن, ایمپتھائز, ایکنالج اینڈ پارٹنر, تو بیسیکلی دونوں پارٹیز بیٹھ کے کوآپریٹو ریلیشن شپ کے ساتھ کسی کنکلوژن پہ پہنچیں. اور کنکلوژن کیا ہے؟ میں ناکام انسان نہیں ہوں, میں تھکا ہوں. اور کنکلوژن کیا ہے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیے ٹریٹمنٹ میں نا ایکچولی بڑے مزے کی بات ہے یہ کہ ٹریٹمنٹ میں نا شیم انوالو ہے. ٹریٹمنٹ میں بھی شیم, یہ دیکھیں یہ کیسا رویہ ہے کہ ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم ٹریٹمنٹ کریں. بھائی ٹریٹمنٹ میں کیا شیم ہوگا؟ آپ دیکھیں, آپ انکالوجی ٹریٹ کرتی ہیں, لوگوں میں کتنا شیم ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ مجھے کیمو تھراپی لگ رہی ہے. وہ اپنا وگ پہن لیتے ہیں, دوپٹے سر پہ رہتے ہیں, پبلک میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. میں تجھے بتاتی ہوں, ایک میری پیشنٹ تھی یہاں پہ شوکت خانہ میں, اس نے جا کے امریکہ میں علاج کرایا, ٹھیک ہے, تاکہ کہ اس کی بیٹی کو نہ پتا چلے کہ اس کو کینسر ہے, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, وہ واپس آئی تو ایک دن بہت آواز آ رہی تھی, اس کی وگ اڑ گئی. تو اس کی بیٹی نے دیکھ لیا, تو بیٹی نے اپنی ماں سے 10 سال بات نہیں کی کہ تو نے مجھ سے بات چیت چھپائی. شیم. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں. پیرنٹس آر ہیومن بینگس, ان کے بھی جذبات ہیں, وہ بھی تھکتے ہیں, وہ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں, ان کو بھی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے. لیکن یہ معاشرے کے نشئی رویے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں, پیرنٹس آر امارٹل, پیرنٹس کانٹ ڈو اینی رانگ, can't do any wrong. تو پھر اس سے تھکاوٹ ہی ہوگی نا. جب آپ ولنریبل اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ یار میں ولنریبل ہوں, تو پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ آپ کی ولنریبلٹی کم ہو. جب آپ سمجھیں گے کہ میں ولنریبل ہی نہیں ہوں, تو پھر آپ تو ایسے رویے اختیار کریں گے جو کہ بڑے ڈیرنگ ہوں گے اور جو آپ کو تکلیف دہ ہوں گے, اور آپ کا اس کو نتائج اچھے نہیں آئیں گے. وہ یہی بات آ جاتی نا کہ خود کو کوئی خدا سمجھنا, کوئی خدا کے مترادف سمجھنا کہ میں تو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا, میں تو ویسے ہی پرفیکٹ ہوں, میں تو کوئی چیز خراب کر ہی نہیں سکتا. یہاں سے پھر وہ مسائل آتے ہیں. اسی وجہ سے پھر بات کرنی پڑتی ہے بار بار کہ اپنے آپ پہ کام کریں, اپنی صحت پہ کام کریں, اپنی نیند پہ کام کریں, اپنے موڈ مزاج پہ کام کریں. جو تلخی ہے لہجے کے اندر اس پہ کام کریں, اور جو محبت ہے وہ سچی محبت ہو, چاہے اس سے پھر اس کے فیملی ممبرس کے اندر, اس کے مریض کے اندر جو بحالی کی راہ ہے وہ گامزن ہو سکے. تو اسی لیے ہمارا جو شو ہوتا ہے اور جو ایپیسوڈ ہے ٹیکس اپ فیملی, اس پہ ہم یہی باتیں بار بار ریویو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سارے جو ریکورنگ فیملیز کے ممبرز ہیں, جو اسٹرانگ ممبرز ہیں, جنہوں نے اپنی فیملی کو لیڈ کیا, اپنے پیشنٹ کو لیڈ کیا, اور جو بحالی کی راہ میں ابھی گامزن ہیں. تو اگر ہم اس کو اختتام کریں آج کے شو کو, تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ ناظرین, نشے کی بیماری اور جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان میں ایک ہی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طرف اگر محبت ہے تو دوسری طرف حقیقت.
اسی طرح اگر ایک طرف ہمدردی ہے تو دوسری طرف ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. جو بے جا محبت ہے اگر وہ ہوگی تو وہ بھی کوئی بحالی کا سہارا نہیں بن سکے گی. اسی طرح اگر کوئی بے جا جو سختی ہے، جو پروٹوکولز ہیں، جو اس طرح کے چیزیں ہیں جو صرف اور صرف بیماری کو خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، کوئی تلخی کر دینا، کوئی بے عزتی کر دینا، کہ اس سے سمجھنا کہ شاید اب اس کی بار جو مریض ہے وہ سمجھ جائے گا، اس کی بار اب تو اس کے بعد کوئی وہ دوسری حرکت نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ سے، کامن سینس سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان راہ پہ چل سکیں جو بحالی کی طرف جاتی ہیں. ہمارا جو شو ہے یہ ڈیلی بیسس پہ نشر کیا جاتا ہے. یہی ٹاپکس جو سائیکائٹرک ریہیبلیٹیشن کے، سائیکائٹرک ڈس آرڈرس کی مینجمنٹ کے ہیں، یہی ڈسکس کیے جاتے ہیں. اویئرنیس کا پروگرام جاری رہتا ہے. اس کے اندر کوئی بھی اگر سوال ہو کسی کا وہ ہم تک پہنچاتا ہے، کوئی بھی فیڈ بیک ہو وہ ہم تک پہنچاتا ہے تاکہ ہم ان کی بھی فیڈ بیک، ان کے بھی سوالات کو اپنے شو کا پارٹ بنا سکیں. تو ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ 24/7 موجود ہوتا ہے، جس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، گائیڈنس لے سکتے ہیں. اسی طرح یوٹیوب پہ، فیس بک پہ جو ویڈیوز ہیں ان پہ کامنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ساری آپ کی فیڈ بیک کو اپنے شو کا پارٹ بنایا جا سکے. آج کے لیے ہمارا شو اختتام پہ پہنچتا ہے. سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.